बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं अनीका नसार। नजरीन, एक तरफ सियासत आगे बढ़ रही है तो दूसरी तरफ दहशतगर्दी भी आगे बढ़ रही है और दहशतगर्दी को खत्म करने के अज़्म का अयादा तो किया गया, लेकिन इसके अंदर कौमी कंसेंसस पैदा करना लाजिम मलजूम हो चुका है। याद रखिए कि इस टाइम पर जो दहशतगर्दी सर उठा रही है वो पीठ पीछे छुरा घोंपने के मुतरादिफ है, इसलिए क्योंकि छुप कर वार करना बहादुरी नहीं बल्कि बुज़दिली की अलामत है और इस बुज़दिली की अलामत को अब जड़ से निकालने का वक्त आ चुका है। नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातों का कंसेंसस इस बात की तरफ तो इशारा जरूर रहा, हमेशा से रहा, कि दहशतगर्दी के मामले के ऊपर सारी सियासी जमातें यकजा होकर, इकट्ठी होकर पाकिस्तान के बारे में सोचेंगी। क्या अब भी यही तरीकाकार होगा या अब सियासी जमातों ने कुछ मुख्तलिफ सोचा है? इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कि हम मामलात को आगे लेकर चलें, प्राइम मिनिस्टर ने क्या फरमाया है इस हवाले से सुनें। इस दहशतगर्दी को खत्म करने का अब वक्त आ पहुंचा है। हुकूमत पाकिस्तान ने अफवाज पाकिस्तान को ये कहा है कि जो भी वसाइल चाहिए तमाम बाकी अखराजात कम करके तमाम वसाइल मुहैया करेंगे और इसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इस दहशतगर्दी का खात्मा हर सूरत करके दम लेंगे। इसी के साथ छुप कर वार करने वालों को SHO की मार करार दे दिया इंटीरियर मिनिस्टर ने। जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाकयात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्कुल जागी हुई है। जो इस टाइम अप्रोच है, ये अप्रोच पहले कभी नहीं आई बलूचिस्तान गवर्नमेंट। जो दहशतगर्दों ने हमला किया है बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते। अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है, इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है और इनका बंदोबस्त होगा। उन 53 फैमिलीज के हवाले से जिनके प्यारों को शहीद कर दिया गया, उनकी बात भी की CM बलूचिस्तान ने। याद रखिए कि इस मामले में कोई पंजाबी, पख्तून, सिंधी या बलोच नहीं है, ये सारे पाकिस्तानी हैं और इस एक वाकये ने पाकिस्तानी अवाम को यकजा भी कर दिया है कि किसी भी सूबे के अंदर किसी भी दूसरे सूबे के शहरी का जाने का हक है। ये मुल्क है और ये यकजहती के साथ ही आगे बढ़ता रहेगा, ये यूनिटी के साथ ही आगे बढ़ता रहेगा। इसके अंदर किसी सूबे को नो गो जोन नहीं बनाया जा सकता। CM बलूचिस्तान ने क्या कहा? वो 53 फैमिलियां हमारी फैमिलीज हैं, हम उनके साथ हैं। 4000 किलोमीटर हमारी सड़कें हैं, उसमें से वो किसी एक इंच को ढूंढते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि ये जो बंदा आ रहा है ये सड़क की रेकी करने आ रहा है या ट्रेवलर है? जब हम उनको रोकते हैं तब भी आपको इश्यूज शुरू हो जाते हैं। आधे घंटे के लिए आते हैं, सॉफ्टेस्ट टारगेट को ढूंढते हैं, बसों से मुसाफिरों को उतारते हैं और उतार के ले जाके 100 मीटर पे मार के भाग जाते हैं। सूबाई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वी विल गो अगेंस्ट देम एट एनी कास्ट एंड एवरी कास्ट। एक तरफ दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई धड़ाधड़ चलने वाली है और इस हवाले से तमाम सियासी जमातों का मौकफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर तरमीम भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। 2 तरमीम तो आ गई, एक तो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल, दूसरा लोकल गवर्नमेंट एक्ट के अंदर तरमीम की गई और एक प्राइवेट मेंबर डे के लिए 2 तरमीम रखी गई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो तादाद है उसके अंदर इजाफा करना है, अभी 17 हैं, 2 एडहॉक जजेस हैं, यानी टोटल कुल मिलाकर 19 हो गए, उनको 23 तक लेकर आना है तेजी से केसेस को खत्म करने के लिए। ये बैरिस्टर दानियाल जो है वो जरा बता रहे हैं कि वो लेकर आ रहे हैं सारी चीजें, ये वाला बिल। दूसरा बिल जो है वो नूर आलम खान साहब लेकर आ रहे हैं। आपको पता है कि जब भी जिस भी मामले के ऊपर जब अदालत में जाया जाए नजरसानी अपील के लिए, तो फिर ये कहा जाता है बेंच वही होगा। अब वो बेंच बड़ा लार्जर बेंच होगा इन कंपैरिजन टू उसके जो जिस बेंच ने एक्चुअली वो केस सुना है या जो फैसला सुना है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही साथ PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में भी जो है खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिसके बारे में बैरिस्टर गौहर को वाज़ेह तौर पर मना करना पड़ेगा जी, फॉरवर्ड ब्लॉक कोई नहीं है। इसी हवाले से हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। इस्लामाबाद स्टूडियोज में सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया सेनेटर साहब, प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। सेनेटर हमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपने भी ज्वाइन किया। आप दोनों सेनेट्स हैं। पहले जरा हम कानून साजी की बात कर लेते हैं। ये जो कानून साजी हो रही है, तरमीम हो रही है, सेनेटर साहब आपको इसके ऊपर ऑब्वियसली आज तो शिबली फराज साहब ने भी बोला कि ये लोकल बॉडी इलेक्शंस के ऊपर तरमीम करना, इस एक्ट के अंदर तरमीम करना, ये कोई हेर फेर चल रही है। क्या ये तरमीम में गड़बड़ है या दिस इज ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जो शिबली फराज साहब ने जो बात की थी ना,
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس ترمیم کی ہم مخالفت کرتے یا اس ترمیم کے اندر کوئی پرابلم ہے. انہوں نے ایک پروسیجر کا کہا. دیکھیں جب آپ کوئی لا بنا رہے ہوتے ہیں تو اگر صحیح طریقہ دیکھا جائے تو اس کو آپ جسٹ بیکاز کہ وہ ایک ہاؤس سے پاس ہو گیا ہے, مطلب لیٹس سے نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے, ڈز ناٹ مین کہ آپ نے اس کو پاس کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے جو ڈفرنٹ جو مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو سینٹ میں ہیں ان کا تھوڑا سا ذرا وے آف تھنکنگ ڈفرنٹ ہے. تو آپ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھیجیں, بے شک 5 دن کے لیے بھیجیں, بے شک 1 ہفتے کے لیے بھیجیں, اور اس کو بھیجنے کے بعد اس کے اوپر بحث مباحثہ ہو اور اس کے بعد کر لیں. اس میں کوئی نہ کوئی چیز امپروومنٹ ہو جائے گی یا وہ ویسی ہو جائے گی یا کچھ ہوگا, لیکن اس کی جو روح ہے کسی بھی لا کی, کیونکہ یہ لا جو ہے نا یہ مطلب یہ فیوچر کے لیے ہے. ٹھیک ہے, ریٹروسپیکٹ کے لیے بھی ہے. دیکھیں ریٹروسپیکٹ والے جتنے بھی لا ہوتے ہیں نا ان پرنسپل وہ غلط ہوتے ہیں, ان پرنسپل وہ غلط ہوتے ہیں. یہ پوری دنیا میں, یہ پوری دنیا میں دیکھیں نا, نہیں ریٹروسپیکٹو لاز زیادہ تر جو بنے ہیں نا, چاہے اگر ہم نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں بھی ایک بنا تھا, اس کو بھی سپریم کورٹ نے کیا. پاکستان میں 2 بنے تھے, دونوں کو سپریم کورٹ نے کیا تھا. انگلینڈ میں بننا ہے, یورپ میں بننا ہے, جہاں جہاں بنا ہے اس کو ہمیشہ سپریم کورٹ نے, اس ملک کی سپریم کورٹ نے اس کو. تو آپ یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ بھی اس کو اوور رول کر دے گی. دیکھیں جنرلی اسپیکنگ جو ریٹروسپیکٹو لاز ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے جنرلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے, اب ایکسپشنز بیچ میں آ سکتی ہیں, کچھ آ سکتی ہیں, لیکن سینٹ صاحب آپ نے بات بالکل درست فرمائی. ایک طریقہ کار ہوتا ہے, نیشنل اسمبلی میں گیا, پھر سینٹ میں آیا, بحث مباحثہ ہونا چاہیے, یہ پارلیمنٹ ہے. لیکن یہ بات آپ کو تب نہیں یاد آئی جب آپ لوگ آرڈیننس پہ آرڈیننس کی فیکٹری لگائی ہوئی تھی, عارف الوی صاحب ہوا کرتے تھے. ایک منٹ ہے جائے, شبلی فراز صاحب نے اپنی ہی اسپیچ میں کہا تھا کہ ہم نے بھی غلط کیا تھا. سو یو اگری کہ وہ آپ غلطی کر چکے ہیں. That process was wrong even when, دیکھیں a process which was done wrong, چاہے ہمارے ٹائم پہ ہو یا اس سے پہلے ہو یا جو بھی ہو, جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. لیکن the question is اگر میں نے قتل کیا ہے, does that mean کہ آپ بھی جا کے قتل کریں؟ نہیں. یا اگر میں نے ایک غلط کام کیا ہے, کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے آپ کو کہ آپ بھی غلط کام کریں؟ فکسنگ تھنگس کی بات کر رہے ہیں سینیٹر صاحب. میں نے تو ابھی نوٹ کیا, ابھی وہ لائٹ پڑ رہی تھی, مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. آپ نے 804 کا بیج لگایا اور اس کے نیچے پاکستان کا بیج لگایا. میرے خیال میں یہاں غلطیاں ہم ٹھیک کر رہے ہیں تو پاکستان کا بیج اوپر کر لیتے ہیں, قیدی نمبر 804 کا بیج نیچے کر لیتے ہیں. اوپر نیچے سے نہیں ہوتی ہے, پاکستان مقدم ہے, اس سے کچھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں میں ورک کر لوں گا, I would love that. پاکستان کے بیج کو اوپر کر لیں, 804 کے بیج کو نیچے کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. یہ پہلے سے یہ میرے پاکستان کے ہر سوٹ کے اوپر لگا ہوا ہے. یہ میں اس کے بعد یہ چینج کرتے رہتا ہوں, ادھر سے ادھر لے کر جاتا ہوں تو اوپر لگا. چلے ابھی چینج کر لیتے ہیں, شو کے اندر بیٹھے بیٹھے ہی کر لیتے ہیں. میں سینیٹر عفنان صاحب سے بات کر لیتی ہوں, آپ تب تک چینج کر لیں. سینیٹر صاحب آپ لوگوں کو ترمیم لانی ہے, یہ پہلے ہی آپ لوگوں کی توپیں جو ہے نا وہ بتایا جاتا, دس از سم تھنگ دیٹ از این اوپن سیکرٹ ناؤ, اینڈ آئی اپریشیٹ سینیٹر صاحب کہ آپ یہ چینج کر رہے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ ڈائم آف اے ڈفرنس. میں نے دونوں چیزیں دکھانی ہے, وہ نظر آ رہی ہے. بلکہ thank you very much for highlighting it because now those who could not see have seen that. تو میں ہائی لائٹ نہیں, ایوری is seeing that. بڑے واضح طور پر آپ کالے رنگ کے سوٹ کے اوپر ہی پہن کر آئے ہیں. ان کی اچھی بات ہے, انہوں نے آپ کی ہاں, he has agreed, I really appreciate that. لیکن سینیٹر صاحب پہلے پتہ ہے عدلیہ ورسز گورنمنٹ چل رہا ہے, آپ لوگ کیوں ایسی ترامیم لے کر آتے ہیں, یا ایٹ لیسٹ وہ فیلر چھوڑا جاتا ہے کہ کوئی عدلیہ کو اوور پاور کرنے کے لیے کوئی ترمیم لے کر آئیں گے یا کوئی قانون سازی کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم جو ہے وہ پاکستان کی عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ماضی میں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک جج جو ہے وہ 2 ججوں کو ساتھ بٹھا کے فیصلوں پہ فیصلے دیتا رہا, پولیٹیکل کیمپین چلاتا رہا, جو کام نہیں ہے عدلیہ کا. دیکھیں عدلیہ کا کام ایگزیکٹو کے اندر انٹرفیئرنس نہیں ہے, ورنہ تو پھر 3 آپ کے آرگن نہیں ہے نا اسٹیٹ کے. آپ کے 3 جو سیپریشن ہے وہ اسی لیے کی گئی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اندر انوالومنٹ نہ ہو, لیجسلیچر کی, ایگزیکٹو کی اور جوڈیشری کی. اب اس کے اندر یہ جو مداخلت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے, اور جو پچھلے 5-7 سال میں جو کچھ ہوا ہے اس ملک میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے, ہم اگر کوئی لیجسلیشن لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس میں ہمارا لیجسلیچر کا رائٹ ہے. یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم کوئی اگر قانون بنانا چاہیں یا آئینی ترمیم کرنا چاہیں. ہمارا نمبر تو آپ کر نہیں سکتے, نہیں کر سکتے, نمبر نہیں ہے نا ہمارے پاس. تو لیکن قانون تو ہم بنا سکتے ہیں نا, جو قانون ہم بنائیں گے اس کے حساب سے. ہم نے پہلے بھی دیکھیں, ہم نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بنایا, اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پہلے ہر روز ایک 100 موٹو ایکشن, ہر دوسرے دن 100 موٹو ایکشن. ہاسپٹل میں کچھ ہو گیا جی 100 موٹو ایکشن لے لیا. اپنے ثاقب نثار صاحب نے اپنے بھائی کے کہنے کے اوپر پورا پی کے الائی تباہ کر دیا اس چکر میں. اب یہ معاملات بھی تو سامنے رکھنے ہیں نا. دیکھیں طاقت جو ہے نا وہ اگر
وہ بالکل ان کنٹرولڈ اور مطلب ان چیک جو ہے نا وہ کرپٹ کر دیتی ہے سسٹم کو. یہ جو بار بار جس کے اندر سسٹم میں چیک لگائے جاتے ہیں وہ اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک یا چند لوگوں کو طاقت دی تو وہ تباہ بربادی ہے اس ملک کے لیے بھی اور اس ادارے کے لیے بھی. اچھا، بربادی سب سے زیادہ ملک کے لیے کسی ادارے کے لیے تو ہو وہ الگ بات ہے، لیکن سب سے زیادہ بربادی اس بات پہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو پرسپیکٹو ہے نا وہ صرف مایوپک ہو جاتا ہے، صرف سیاست کی طرف رہ جاتا ہے، ملک کے اندر باقی سب کچھ ہوتا چلا جائے. یہاں سارا زور اس طرف ہے، ادھر دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے KPK کے اندر اور بلوچستان کے اندر، اس کی طرف دھیان نہیں ہے سینٹر صاحب؟ دیکھیں پہلے تو میں یہ جو کچھ ہوا ہے بلوچستان میں اس کو بہت سخت الفاظ میں اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں، اور یہ جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں ان کی جانیں لی گئی ہیں، جن کی جانیں لی گئی ہیں ان کی جو فیملیز پہ گزر رہا ہے، اور جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں وہ یہ، اور اس کی وجہ سے جو ایک سمجھ لے کہ جو ایک ماحول خراب ہوا ہے بہت زیادہ، اور اس کے اندر ملک کا بھی نقصان ہوا ہے اور بلوچستان کا بھی نقصان ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی ہیں وہاں پہ ان کو شہید کیا گیا ہے، اور اس کی یہ کرنے والے جنہوں نے یہ کروایا ہے وہ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر لسانیت کے اوپر جنگ ہو. میں آپ کو اس کے پیچھے وہ طاقتیں ہیں جو پاکستان کو، جو ہمارے دشمن ہیں. کون دشمن ہے؟ نام ہمارے دیکھیں، ہمارا ایک تو بالکل انڈیا دشمن ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے پیچھے اسرائیلی لابی بھی ہے، وہ بھی اس کے پیچھے ہیں. یہ آپ سمجھتے ہیں بلوچستان کا جو اٹیک ہے اس کے پیچھے انڈین اینڈ اسرائیلی لابی؟ انہوں نے ادھر الائنس بنا لیتے ہیں نا، پھر یہ ایک آپ کامن اینیمی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان کو آپ ایک بات نوٹ کریں، دیکھیں پیٹرن دیکھنا چاہیے. پیٹرن بار بار جو ہے کیا آ رہا ہے کہ فرقہ وارانہ معاملہ ہو، چاہے وہ کراچی میں ہو چاہے وہ قرم ایجنسی میں ہو، پھر بار بار لسانیت کے اوپر ملک کو جان پوچھ کے کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے کہ آگ لگے. آگ لگ نہیں رہی، اللہ کا شکر ہے لگی ہے کل، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جتنی یہ چاہ رہے اتنی نہیں لگ رہی. بات یہ ہے کہ ہم سب کو بطور پاکستانی یہ سوچنا چاہیے، ہمیں بالکل یہ ایک چال ہے ہمارے خلاف، ہمیں اس چال میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. سوچنے پہ میں آتی ہوں، ہم کتنا سوچ رہے ہیں. اور دیکھیں یہ معاملہ ریزالو پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہم ریزالو نہ کر سکیں. اس کا ایک پولیٹیکل اینگل چھوڑنا نہیں چاہیے، پولیٹیکل اینگل نہیں. میں دیکھیں میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا جنہوں نے مارا ہے ان کو بالکل آپ جا کے پکڑیں، لیکن انہی کو پکڑیں. آپ اس کی پولیٹیکل سائڈ کو بہت خیال کر سے چلنا پڑے گا، اس کو پولیٹیکل سائڈ کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیں ہمارے دشمن وہ ہیں جنہوں نے ان کو قتل کیا ہے، اس کے علاوہ ہمارے دشمن کوئی نہیں ہے. یہ تو بے بات تو کلیئر ہے نا ہمارے ہیڈ میں. لیکن کچھ لوگوں نے اس کو کنڈیم بھی نہیں کیا سن صاحب. لیکن کنڈیم دیکھیں یہ بھی بات سمجھ، جنہوں نے کنڈیم نہیں کیا انہوں نے قتل تو نہیں کیا نا. نہیں کیا، آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ، لیکن کچھ لیننگز یا ایٹ لیسٹ سافٹ کارنر ان کے خلاف جو ہے وہ آپ ان کو قانونی کارروائی کریں. قانونی کارروائی کریں، ٹھیک ہے. آپ ان کے خلاف آپ ان کو اگر کوئی آپ نے ان کو کہیں پہ لیوے دیا ہوا تھا آپ وہ نہ دیں. ٹھیک ہے. اچھا سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، اس میٹر کے اوپر 2014 کا دھرنا چل رہا تھا، نیشنل ایکشن پلان APS کی معاملہ آیا، پاکستان تحریک انصاف نے اپنا دھرنا ختم کیا اور نیشنل ایکشن پلان باقاعدہ طور پر ساری جماعتوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا. اب جب عزم استحکام کی باری آئی تھی تو ایک کنٹروورسی برو ہو گئی تھی، ان نیسیسری کنٹروورسی تھی، شاید حکومت کی طرف سے بھی مس ہینڈل کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کا جو ریئیکشن تھا وہ بھی شاید مختلف ہو سکتا تھا. دیر کین بی مینی پیراڈائمز ٹو دیٹ. لیکن اب یہ جو دہشت گردی ہم سر اٹھاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر کیا پاکستان تحریک انصاف حکومت کا ساتھ دے گی؟ کیونکہ گورنمنٹ از سیئنگ کہ اب تو سوال نہیں پیدا ہوتا ان کو چھوڑنے کا. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں، جو دہشت گردی ہے اس کو جواب دینا لازمی ہے. جو یہ ٹیررسٹ ایکٹ ہوتے ان کا کوئی جواز نہیں ہوتا. اچھا جو آپ نے بات کی ہے 2014 کی اور ابھی کی جو بات کی ہے، اس میں ایک بیسک فنڈامنٹل ڈفرنس یہ تھا کہ 2014 میں جب یہ ہوا تھا سب سے پہلے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کے ان سب سے ڈسکشنز ہوئی تھی، اینڈ اس ڈسکشن کے بیسس پہ ایک پلان بنا تھا اور اس پلان کو ہر ایک نے انڈورس کیا تھا. یہاں پہ جو ہوا تھا، یہاں پہ کوئی اس قسم کو کوئی پلان کسی کے ساتھ ڈسکشن ہی نہیں ہوئی تھی. اٹ واز جسٹ سیڈ کہ بھئی ہم پہلے کہا تھا کہ ہم ایک کیا کریں گے، ایک آپریشن کریں گے، پھر اس کو کرنا یہ آپریشن نہیں ہے، یہ انٹیلیجنس وہ ہے، پھر وہ سو ان ادر ورڈز جیسے آپ نے کہا تھا نا اٹ واز اے مس ہینڈل تھنگ. سو دیر واز لاٹ آف مس کمیونیکیشنز اور اٹ واز مس ہینڈلنگ آف سم تھنگ وچ واز ویری سمپل. ٹھیک ہے. اب اس کے پیچھے نیشنل ایکشن پلان کے مطابق ہی نا وہ ناٹ ریلی. دیکھیے نیشنل ایکشن پلان کے جو 20 پوائنٹس ہیں ان میں سے شاید ہی کسی کو انہوں نے کچھ وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کچھ ہوا، کچھ اس طرح سے ہوا. دیکھو میں سب کی بات کروں نا بھائی، ایز اے پاکستانیز کی بات کروں، ہم سب بیچ میں تھے نا، ہم سب لوگوں نے اس کو پوری طرح نہیں کیا.
اب بات آ جاتی ہے کہ اب اگر آپ مجھ سے پرسنلی سوچتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پرابلم ہے، پہلے ہمیں اس پرابلم کو سمجھنا چاہیے. وی وانٹ ٹو ریزالو این ایشو، فرسٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ایشو. اگر آپ اس چیز کو ایڈریس نہیں کریں گے، اس چیز کو فنڈامنٹل چیز کو ایڈریس نہیں کریں گے، اور آپ یہ دیکھیں گے نہیں کہ ہم نے کس کس جگہ پہ کیا. فار ایگزامپل، اگر ٹیررزم کی جب ہم بات کر رہے ہیں، ٹیررزم از جنرلی اے ملٹی فیسٹڈ پرابلم. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ یاد رکھیں، اس کے اندر پور گورننس بھی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کے ایسے ایشوز ہیں. تو میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے ابھی انہوں نے شاید میرے خیال میں افنان صاحب اس طرف بھی اشارہ کر رہے تھے، میں ٹیررزم میں انوالوڈ ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ چلا، آپ یہ نہ کہیں آن ایئر، آپ مثال دیکھیں، اگر کوئی سمجھتا ہے تو پھر اس کی عقل اتنی ہوگی نا، میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن اگر فرض کریں، میں اپنا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ میں کسی اور کا نام لینا نہیں چاہتا، اس لیے میں اپنا نام لے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر میں کسی ٹیررزم میں انوالوڈ ہوں، ٹھیک ہے، آپ مجھے ضرور پکڑیں، ضرور انٹیروگیٹ کریں، پر ایٹ دا سیم ٹائم میرے گھر والوں کو کہے کہ ہمایوں کو ہم نے اس چارجز میں پکڑ لیا ہے، یہ ہمارے پاس ہے، جس دن ہم اس کو انٹیروگیٹ کر لیں گے آپ کو بتا دیں گے. صحیح. اس سے یہ ہوگا کہ میرے گھر والوں کو پتا ہوگا کہ یہ کہاں ہے. لیکن جب میں ایک دم اچانک غائب ہو جاتا ہوں، اور ہو سکتا ہے میں افغانستان چلا گیا ہوں، مجھے کسی نے ایجنسی نے پکڑا بھی نہ ہو، لیکن وہ الزام ان کے اوپر آ جائے گا. اچھا، یہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ یہ نفرت پیدا کرتی ہے. آئی ایگری ود دیٹ. یہ وہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے کیا کیا ہے. فار ایگزامپل، وہاں سے جب آئے ہیں سارے بلوچستان والے جو لوگ آئے تھے، جب یہاں آ کے انہوں نے اپنی کمپلینٹ کرنے کی کوشش کی، ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکنا شروع کر دیا. وہاں پہ جا کے وہ ایک گاڑی تھی، اس میں جا کے اس گاڑی نے جا کے کسی کو وہاں کچل دیا. دیکھیں، یہ جب چیزیں ہوتی ہیں، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، دے گیو اے رانگ امپریشن. اچھا، لیکن بڑے اسمارٹلی آپ ایڈ کیجئے گا، لیکن وہ بڑے اسمارٹلی جو ہے نا اس ٹائم پر ایک پروپیگینڈا مشین آف اٹ ہے، ایک ٹیررزم مشین آف اٹ ہے. اور دیکھیں، آپ ذرا ہسٹری دیکھ لیں، ٹیررزم کی ہسٹری دیکھ لیں. آپ نے ایڈریس کرنا ہوگا، آپ جا کے دیکھیں آئی آر اے کیسے ہوا تھا. 100 سال کی ہسٹری تھی، برٹش کے ساتھ وہ لوگ لڑتے رہے ہیں. میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب وہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، یہ ٹھیک ہے کچھ جگہوں میں لیکن اس بات کو ایک منٹ کلیئر کر دوں. دیکھیں، ادھر بالخصوص پنجاب کے لوگوں نے ان کو یہاں پہ ہوسٹ کیا، ان کو خیال کیا ہے. ان کے میری گزارش سن لینا، دیکھیں ہم قوم ہے وہاں پہ، اس کو بھول جائیں. میں اس پہ بھی آتا ہوں نا. ان کو یہاں پہ رکھا ہے، یہاں کی سول سوسائٹی نے ان کو سپورٹ کیا ہے. کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ ان کو آنے نہ دیں. حکومت میں بہت سارے، ہم اس وقت حکومت میں نہیں تھے، لیکن میں نے خود ان کے لیے آواز اٹھائی کہ نہیں بھائی، وہ عورتیں آ رہی ہیں، تربت سے آ رہی ہیں، نہتی ہیں، ان کو آپ کچھ نہ کہیں. کیونکہ دیکھیں، ہمارا تعلق بلوچوں کے ساتھ ہے. ہمارا خالی تعلق نہیں، میری گزارش سن، دیکھیں ہمارا تعلق پورے بلوچستان کے عوام کے ساتھ ہے نا. وہ سارے دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ کیا ہوگا. ہم نے جو ہے وہ کینسر سیل کو مارنا ہے. ہم نے پورا کا پورا جو ہے وہ مطلب کہ پورا ایمپوٹیشن نہیں کرنا. ہاں، وہ تو نہیں کرنا نا، ہم نے کینسر سیل کو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے اب کیا کرنے لگے سر صاحب؟ کینسر سیل کو ختم کرنے کے لیے اب تو آپریشن ہوگا. وہ تو دیکھیں نا، کسی نئے آپریشن کا آغاز ہوگا، یا وہ جو انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں ایس ایچ او کی مار ہے. He doesn't understand what's happening. As simple as that. اس کی کیپیسٹی نہیں انڈرسٹینڈ کرنے کی، یہ پرابلم کتنا بڑا ہے. دیکھیں، میں یہ اس کے اوپر جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کے پاس رپورٹس ہوتی ہیں کہ یہ کہاں سے موو کرتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں. اب ظاہر ہے وہ سارا جو انٹیل ہے اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کارروائیاں ہوں گی، اور جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کے خلاف ظاہر ہے. اور دیکھیں، اسلام کے مطابق، قانون کے مطابق اور اخلاقی مطابق اگر آپ پہ کوئی گولی چلاتا ہے تو یہ آپ کے پاس انڈیویجول بھی رائٹ ہے، اور بناس القوم اور بناس النیشن تو یہ رائٹ ہے کہ آپ اس کو وہاں پہ رسپونڈ کریں، ورنہ تو پھر تو مذاق بن جائے گا. اللہ تعالیٰ نہیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ کو کوئی اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ کی جان کو، مال کو تحفظ کرنے کا. تو آپ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ کہیں کہ جو مرضی. اور یہ مجھے یقین ہے کہ بلوچستان میں زیادہ تر لوگ بھی ان لوگوں سے تنگ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے خالی ادھر. میں آپ کو بتا دوں، میرا خاندان باقاعدہ طور پر سینیٹر ہمایوں صاحب، میرے ان لاز جو ہیں وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. کوئی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا ہے، کوئی نہیں کرے گا. جس چیز کو دکھا رہے ہیں کوئی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا. مجھے ایک بات بتائیں، کسی بھی محلے میں ایک بندہ ہو جو ویسی شرارتی ہو، کوئی اس کو نہیں پسند کرتا. اس میٹر کے اوپر آپ لوگ یکجان ہیں. Can we say that? دیکھیں نا، اس میں نو بڈی از دیئر جو ان کو ڈیفینڈ کرے گا. نو بڈی از دیئر ٹو ڈیفینڈ کرے گا. صرف ہو سکتا ہے دیکھیں نا، ہو سکتا ہے میرے اس کو پرابلم سالو کرنے کا طریقہ فرق ہو آپ کے طریقے سے، لیکن اس پرابلم
پرابلم کو سالو کرنا ہے. لیکن دیکھیں میں ایک چیز بتاتا ہوں, اب یہ تو ایک بات ہے, یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. مجھے ایک بات بتائیں, وہ تو چلو بارڈر ہے اور ساری چیزیں اور فلانا ہے, ہم 3 پروونسز کے درمیان میں ایک جگہ کچے کے ڈاکو ہیں, وہاں پہ اور وہاں پہ سب کچھ ہے, ہم ان جگہوں کو بھی ایڈریس نہیں کر سکتے. اور کچے کے ڈاکو کے آپ کی ویڈیو ریسنٹلی 2 دی ہوئی ہے کہ وہ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ نے ہمارے نام کے وہ کر دیا, یہ کر دیا, پلس یہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو اسلحہ, ہم لوگ یہاں پہ تو اسلحے کی فیکٹری نہیں ہے, ہمیں اسلحہ کون دے رہا ہے, ہمیں اسلحہ پولیس دے رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر دیکھیں, ہمارے اندر بھی بہت زیادہ پرابلمز ہیں. کالی بھیڑے نہیں, ہمارے اندر 2 چیزیں, کالی بھیڑے اپنی جگہ پہ, ہمارے اندر ایک بہت بڑا کیا کہہ سکتے ہیں اسے مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بے ایمان لوگ ہیں, ہم لوگ پیسوں کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. آپ کا کیا مطلب ہے ان کو اسلحہ دے رہے, کس بیسس پہ دے رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں. صاحب ایک تو جو سینیٹر مایو نے کہا کہ آپ بے ایمانی اور پیسے کی ہوس جو ہے وہ جانے لے جاتی ہے, جانے نکل جاتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, کوئی کیونکہ آپ اب قانونی ترامیم کر رہے ہیں, پرائیویٹ ممبر ڈے کے اوپر بھی ترامیم, 2 ترامیم تو ہمارے سامنے آ گئی, بھی اس کے بعد کتنی لمبی فہرست ہونی ہے, وی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. کوئی ایسا ریزولوشن بھی لیں یونانیمس جو ٹیررزم کے اگینسٹ ہو, جو اس قتل عام کے اگینسٹ ہو. وہ بچے جن کے والد کو اٹھا کر سائیڈ پہ جا کر شہید کیا گیا, وہ بچے پوچھ رہے ہیں کدھر ہیں ہمارے والد. دیکھیں ہاؤس میں آج تقریباً یونانیمس تھا, اگر ریزولوشن نہیں ہے, ریزولوشن نہیں تھی لیکن ہاؤس یونانیمس تھا اس کو کنڈیم کرنے پہ. کوئی لوگ بلکہ جو ہے کچھ لوگوں نے بلوچستان کے سینیٹر نے کھڑے ہو کے یہ کہا کہ ہمیں شرمندگی ہے یہ جو کچھ ہوا ہے, اور اس سے وفاق کمزور ہو رہا ہے, اور اس کو ایڈریس کرنے, اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمیں اس کو ایک بڑے مائکرو لیول پہ بھی اور میکرو لیول پہ دونوں دیکھنا پڑے گا. یہ جو ہمارے ریجن میں جو معاملات ہو رہے ہیں اس کا بھی امپیکٹ نظر آ رہا ہے, اور ہمیں اپنے دفاع کو بھی مضبوط کرنا چاہیے. اور جو لوگ دیکھیں, اگر کوئی یہ کہتا ہے اوپنلی کہ یہ مانتے ہی نہیں پاکستان کو اور ہم عام اسٹرگل کریں گے, تو پھر تو آپ کے پاس کوئی چارہ ہے ہی نہیں نا, آپ کیا کر لیں گے اس بندے کا. دیر از نو ادر وے فار یو. کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں, بہت آپ کو ویڈیوز آپ اتنی آئی, آپ جا کے سوشل میڈیا پہ دیکھیں, وہ یہی BLA وغیرہ کی ویڈیوز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو پاکستان کو ہم سی پیک نہیں بنانے دیں گے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, سی پیک ہے, مسئلہ سارا بلوچ عوام کی اپلفٹ کا ہے, وہ نہیں ہونے دینا چاہتے. وہ بلوچ عوام کی اپلفٹ اسی وقت ہوگی نا جب سی پیک ہوگا, جب ڈیولپمنٹ ہوگی, جب پیسہ آئے گا, جب نوکریاں آئیں گی, ان کو ملتا رہے. اور یہ تو سرفراز بندودئی نے میرے پروگرام کے اندر باقاعدہ کہا تھا کہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے اور اس بنیاد کے اوپر معصوم بلوچ کی جان لی جاتی ہے, اور وہیں اس کو ڈسون بھی کر دیا جاتا ہے, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ایجنسیز نے مار دیا. اور وہاں پہ خالی پنجابیوں کو نہیں بلکہ بلوچوں کو بھی انہوں نے مارا. بالکل. اچھا, ایک بلوچ ٹیچر تھے, بلوچ ٹیچر کو انہوں نے جو آواز ان کے خلاف بلند کرتا ہے اس کو جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے. سین صاحب میرے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے. یہ بیرسٹر گوہر صاحب کو بار بار آ کر یہ بتانے کی کیوں ضرورت پڑی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس تو کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے, کوئی ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہے. اگر ٹوٹ پھوٹ نہ ہو تو وہ نظر آتی ہے, اگر ٹوٹ پھوٹ ہو تو پھر عارف الوی صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنانی پڑتی ہے, اور پھر آ کے صفائیاں بھی دینی پڑتی ہیں. دیکھیں اس طرح ہے, پرابلمز ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر یہ ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. ان کو اس لیے ضرورت پڑتی کہنے کے لیے کہ PMLN کے ایک منسٹر صاحب ہیں وہ یا ایڈوائزر ہیں, وہ آ کے تقریر کر جاتے ہیں کہ ان کے اندر ایک وہ ہے فارورڈ بلاک ہے. اچھا, فارورڈ بلاک اس وجہ سے کہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ چھانگا مانگا کی سیاست ان کے دماغ سے آج تک نہیں نکلی. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپروچ کیا آپ کے؟ نہیں, ویسے میں کہہ رہا ہوں نا, وہ جو فارورڈ بلاک چھانگا مانگا سے اسٹارٹ ہوا تھا نا, دیٹ واز دا اسٹارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے, اب آئی ایم شیور کیا ہوگا, آئی ایم شیور کسی نہ کسی طرح یا فورسفلی کر رہے ہوں گے یا پیسے دے کے یا کچھ اور چیز کر رہے ہوں گے. آپ کے کسی ساتھی نے بتایا ویسے سینیٹر صاحب کہ ہمیں اپروچ کیا گیا PMLN یا پیپلز پارٹی سے؟ دیکھیں پریشر آئے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کا, نہیں مطلب پیپلز پارٹی یا ان کا نہیں بتایا, لیکن یہ ضرور کہا ہوا کہ ان کے اوپر پریشرز ہیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ایز آف ٹوڈے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج, ایوری بڈی ان پاکستان تحریک انصاف انٹل پروو ادروائز اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. میں بس ایک بات مختصر یہ کہوں گا کہ دیکھیں جب 2013 میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو بلوچستان کے حالات اس سے زیادہ خراب تھے جو ابھی ہے, مگر وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب نے بلوچ نیشنلسٹ لیڈرز کے ساتھ ڈاکٹر مالک بلوچ کے ساتھ مل کے حکومت فارم کی, اور ادھر سے ان کو کہا کہ آپ ایشوز کو جو ہے وہ ایڈریس کریں, اور انہوں نے کیا, اور وہاں ہوئی تھی. لیکن اس سے حالات نہیں, آپ حالات دیکھیں نا صوبے کے کتنے بہتر ہو گئے تھے, فوراً بہتر ہوئے حالات صوبے کے. یہی اگر آپ انہوں نے اپروچ کیا ان کے کسی ممبر کو
نہیں क्या हमारी तरफ आए? नहीं, हमने कोई इस तरह अप्रोच नहीं किया कि हमारी तरफ आए, लेकिन देखें इस तरह अप्रोच नहीं किया किसी और तरफ? नहीं, लेजिस्लेशन अगर है तो हम इनको कह सकते हैं ना कि जी आप ये लेजिस्लेशन देखें, अगर आपको ये मुझे कभी नहीं कहेंगे, ये मुझे कभी नहीं कहेंगे। और कहने के तरीके देखिए बात ही होती है, वल्नरेबिलिटी होती है, कौन लोग वल्नरेबल है, इन लोगों ने क्या किया ऐसी चीजें, मैं आपको बताता हूँ। गुजारिश सुने, 3 ऐसी चीजें हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एक प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है, और तीसरा जो है वो मनी बिल है। इन तीनों के अलावा तो आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं ना वोट, इन 3 के ऊपर नहीं आप कर सकते ना, पार्टी लाइन चेंज करेंगे तो आप मतलब आप अप्रोच कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा अप्रोच नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं लेजिस्लेशन तो हम लाएंगे, हम किसी को हम किसी को पैसे नहीं दे रहे, हम कन्विंस कर रहे हैं। नहीं, हम कन्विंस करने के लिए तो हम कह सकते हैं ना आप नहीं करते थे, विकटे उड़ गई हमारी विकटे उड़ाया करते थे, आप भूल गए वो? आप इनकी विकटे उड़ा रहे हैं? नहीं उड़ा रहे, हम कन्विंस कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो कि कोई कन्विंसिंग नहीं हो रही, वी ऑल नो कि ये सब कुछ जो, देखिए बात ये है कि ये जिस तरीके से हो रहे हैं ना, वो तरीका भी गलत है। चले तरीके जिस पे बात तरीके करेंगे से हर एक चीज के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे, देखिए हम क्यों कहते हैं हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, हमारा मुल्क एग्जैक्टली इसलिए तबाह हो रहा है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए वो अपने गवर्नमेंट के लिए सब गलत काम कर वैसे रहे ये हैं। बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए वो अपनी गवर्नमेंट के लिए बड़ा गलत तरीके इस्तेमाल करते कर रहे हैं। इसको भी इकबालिया बयानी कहते हैं। मुझे ब्रेक की तरफ जाने दें। सेनेटर हुमायूं, सेनेटर अफनान, थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग बोथ ऑफ यू। ब्रेक की तरफ जाएंगे। अदालती मामलात, कानूनी मामलात, अदालती मामलात के ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट करेंगे उस पर बात करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जजेस की तादाद बढ़ाने जा रही है हुकूमत। प्राइवेट मेंबर डेक पे बैरिस्टर दानियाल इस हवाले से तरमीम लेकर आएंगे। आर्टिकल 184(3) के तनाजुर के अंदर जजेस की तादाद जो है उसके अंदर तब्दीली की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। 23 की तरफ मामलात आएंगे। आर्टिकल 183 को अगर देखें, स्पेशली 1997 एक्ट में तरमीम की जाएगी। आर्टिकल 184(3) को इसके साथ जरा रीड करें, मामला किस तरफ जाएगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब इसको सियासी तनाजुर में भी देखा जा रहा है। सियासी तनाजुर में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि हुकूमत का आपस में जो इशू चलता रहता है जुडिशरी के साथ, वो बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ रहा है। हुकूमत वर्सेस जुडिशरी को एक सियासी रंग भी दिया गया हुकूमत की तरफ से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारहा हुकूमत के मामलात पे इस पे बहुत ज्यादा तनकीद भी करती है कि जुडिशरी को आप पॉलिटिकली मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या जिस तरीके से आप प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं वो प्रेशर बिल्ड हो गया। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं वो उनका तारुफ करवाऊंगी। अजहर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के IRY न्यूज के। बहुत शुक्रिया अजहर साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द प्रोग्राम। हसनान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफी हैं, कोर्ट रिपोर्टर भी हैं। सबसे पहले अजहर साहब मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। 1997 एक्ट, उसके अंदर आप तब्दीली करके जजेस की तादाद को बढ़ाएं। पहले तो ये बताइएगा आपको इस हवाले से, इस खबर के पीछे क्या मोटिवेशन नजर आ रही है, और डिटेल्स भी बताइएगा प्लीज। देखिए जी, आज कौमी असम्बली का इजलास था और एजेंडे में ये शामिल थी तरमीम। बैरिस्टर दानियाल चौधरी वो तरमीम ये लाना चाहते थे, लेकिन आज तो चूंकि कोरम पूरा नहीं था और कोरम पॉइंट आउट हुआ तो इस वजह से वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन एक 2 हफ्ते पहले एक तरमीम आई थी इलेक्शन एक्ट में, वो भी प्राइवेट मेंबर जो हैं वो लेके आए थे, बिलाल अजहर क्यानी। बाद में जो ही वो पेश हुई तो उसके बाद हुकूमत ने उसको ऑन कर लिया, अपना लिया, जिसकी वजह से वो तरमीम जो है वो मंजूर हुई। तो अब ये जो तरमीम है ये भी सिंपल मेजॉरिटी से होनी है, राइट, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये बासानी हुकूमत जो है वो कर लेगी। और इसका जो बुनियादी मकसद ये है वो जजेस की तादाद में इजाफा करना है सुप्रीम कोर्ट की। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है वो 17 जजेस पर है, मुश्तमिल है, और हुकूमत ये चाह रही है अपने प्राइवेट मेंबर के जरिए कि तादाद बढ़ाकर 23 कर दी जाए, जिसमें चीफ जस्टिस समेत 22 बाकी जो जजेस हों। तो इस बात का कभी इम्कान है कि ये अब वो नेक्स्ट मंगल जो आ रहा है ट्यूसडे, उसको दोबारा ये एजेंडे पर लाया जाएगा। मेरी बात भी हुई है और ये कंफर्म किया गया है कि नेक्स्ट ट्यूसडे को ये आएगा बिल, और उसको फिर कमेटी को भेज दिया जाएगा। लेकिन हुकूमत जो है इस बिल को पास कराएगी, मुकम्मल तौर पर हुकूमत इस बिल के पीछे है। एक और बिल जो है वो भी नूर आलम का, वो शायद आप बाद में सवाल करेंगे, वो नूर आलम खान साहब वो लेके आ रहे हैं, वो आइन में तरमीम का बिल है, और ये कहा जा रहा है कि उस बिल को भी हुकूमत जो है वो सपोर्ट करेगी।
اور وہ بل بھی حکومت کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ بھی عدلیہ سے ریلیٹڈ ہے، بلکہ 3 بل ہیں وہ بھی پاس کرانے کی اچھا اس کی طرف ہم آتے ہیں اظہر صاحب، اس لیے کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے سینیٹر عفنان ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دے کر گئے ہیں ہمارے پروگرام میں، جس کے بعد پھر مجھے ہوتا ہے کہ آئینی ترمیم بھی ہو سکتی ہے، شاید اس کے راستے بھی نکلیں گے. لیکن حسنات صاحب، اس سے سپریم کورٹ کے کورم پہ افیکٹ کیا ہوگا، اور جو کیسز چل رہے ہیں آلریڈی اور جو کیسز آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کے اندر آنے والے ہیں، ان پہ کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں، اس وقت جو ہم موجودہ اس حکومت کو دیکھتے ہیں تو ایک کنفرنٹیشن موڈ تو ہے ان کا عدلیہ کے ساتھ. 12 جولائی کے فیصلے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی میجارٹی ججز ایک طرف کھڑے ہیں، حکومت اور جسٹس قاضی فیصل اور سپریم کورٹ بار ایک طرف کھڑے ہیں. تو اسی تناظر میں دیکھیں تو جو سپریم کورٹ میں اس وقت صورتحال ہے، اگر یہ 6 ججز جو ہے وہ ان کی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، ایکٹ بنتا ہے، تو چیف جسٹس قاضی فیصل نام انیشیٹ کریں گے. اور اگر دیکھا جائے اور حکومت کے 2 ممبر ہیں جوڈیشل کمیشن میں، اٹارنی جنرل لا مسٹر، چیف جسٹس قاضی فیصل ہیں، جسٹس امین الدین خان ہیں. بظاہر ماضی میں بھی دیکھا کہ وہ جسٹس قاضی فیصل کو ہر معاملے میں سپورٹ کرتے رہے، اور پاکستان بار کونسل کے ممبر وہ بھی اعظم ندیر تارڑ صاحب کے قریب ہیں. تو یہ میجارٹی ہے ان کی 5 جوڈیشل کمیشن میں، ان کی 9 میں سے 5 کی میجارٹی ہے. تو یہ نئے ججز کی تقرری 6 ججز کی ہو سکتی ہے. جسٹس قاضی فیصل مزید ان کو اسٹرینتھ ہو سکتی ہے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو آنے والے چیف جسٹس جن کی 3 سال کی مدت ہے، کیا ان سے یہ مشاورت ہوئی؟ اتنی اہم لیجسلیشن ہو رہی ہے. 2 مہینے رہ گئے، ابھی تو کوئی نوٹیفیکیشن والی کوئی سچویشن بھی نظر نہیں چلے نوٹیفیکیشن نہیں، لیکن کم از کم یہ اس حوالے سے کیا سارے ججز کو آن بورڈ کیا گیا جو فیوچر کے چیف جسٹس ہیں پاکستان. اس وقت سپریم کورٹ میں 4-5 فیوچر کے چیف جسٹس بیٹھے ہیں، تو کیا ان سے مشاورت کی گئی؟ جسٹس قاضی فیصل کے علاوہ اس کو پھر اس موو کو کیسے دیکھا جائے گا؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اسٹرینتھ اب پوری ہے. 17 کچھ ججز ہیں جس طرح جسٹس عامر فاروق ہیں، میں بھی ان کو سپریم کورٹ لایا جائے، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے جج کی تقرری میں بھی جوڈیشل کمیشن میں میجارٹی ہے. کسی جسٹس محسن اختر کیانی کو بھی چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے، جیسے میاں گل حسن کو بھی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ میجارٹی جوڈیشل کمیشن میں حکومت یا جسٹس قاضی فیصل ان کی ہے. جیسے منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ افریدی، جیسے منیب اختر، اور ان کے ساتھ چوتھے ایک ریٹائرڈ جج ہیں، یہ 4 ہیں ممبر. تو ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جب ایلیویشن ہوئی ملک شہزاد کی 5-4 سے ہوئی، تو یہ دیکھیں اس میں جوڈیشل پالیٹکس اس وقت نیشنل پالیٹکس کے ساتھ لنک اپ ہے. سپریم کورٹ میں تقسیم ہے. ایک پرسپشن یہ ہے کہ کچھ ججز جو ہیں وہ ان کو حکومت بہت پسند کر رہی ہے، کچھ کو پی ٹی آئی پسند کر رہی ہے. ایسی کوئی پرسپشن ہونی نہیں چاہیے، آئیڈیلی اسپیکنگ ایسی کوئی لیکن پرسپشن یہ ہونی نہیں چاہیے، اب ہے اب سچویشن ہے. تو یہ جو تعداد بڑھے گی اس کے بعد آپ کے خیال میں اظہر صاحب پلڑا برابر ہو جائے گا؟ کوئی اس طرح کی صورتحال نکلے گی کہ پھر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اس کا پلڑا بھاری ہے ادھر یا اس کا پلڑا بھاری ہے ادھر؟ اور یہ جو بات کی ہے منصور صاحب، جسٹس منصور سے مشاورت، 2 مہینے رہ گئے، کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے، ان سے مشاورت کی ضرورت ہے ویسے حکومت کو؟ حکومت کہے گا ہمارے پاس تو قانون سازی کا ایک اختیار موجود ہے، ہمیں کیا ضرورت کسی سے مشاورت کرنے کی؟ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار تو ہے، وہ آئین میں امینڈمنٹ بھی کر سکتی ہے، قانون کو بنا سکتی ہے، اس بات میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن جو دوسری بات پلڑے کی بات آپ نے کی ہے، تو یہ سارا کام تو پلڑے کے لیے بظاہر نظر آ رہا ہے، لگ رہا ہے. مشاورت ابھی تک تو جو مستقبل کے جو چیف جسٹس ہیں بظاہر لگتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کسی سٹیج پر کوئی مشاورت ہوئی ہوگی. لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ حکومت صرف یہ نہیں، ابھی میں کچھ دیر پہلے سن رہا تھا رانا ثناءاللہ صاحب کو، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ججز کی جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے وہ بڑھانے کی تجویز بھی حکومت کے زیر غور ہے. اچھا، یہ بات ابھی نور عالم صاحب نے یہ کہی ہے کہ ایک تو جو میرے نظر ثانی اپیل کے اندر لارجر بینچ سنے گا وہ والا میٹر، اس کے پیچھے میری پارٹی نے نہیں مجھے بولا کہ واپس لیں، کیونکہ یہ بھی خبریں چہم گوئیاں چل رہی تھی کہ پارٹی شاید ان سے کہے کہ واپس لیں یہ والی ترمیم، آئینی ترمیم. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں اس کے اندر مدت ملازمت اور ایج لمٹ جو ہے اس کی کوئی بات نہیں ہے فی الحال. سو آپ سمجھتے ہیں کہ نور عالم صاحب کی جو بل آئے گا یا جو پرائیویٹ ممبر ڈے کے اوپر وہ پیش کرنے جا رہے ہیں ترمیم، ڈو یو تھنک وہ اس سے ذرا ملا کر پڑھی جائے؟ اور یہ بھی خبر ہے کہ ریٹروسپیکٹ میں اس کا اطلاق ہوگا، تو اس کا اور کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے ذرا؟ دیکھیں، جو نور عالم صاحب کا جو بل ہے نا، اس کو آپ اس کے ساتھ پڑھیں جو ججز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس میں یہ ہے کہ جو نظر ثانی اپیل ہے، اسناد بہتر بتا سکتے ہیں کہ جو بینچ فیصلہ کرتا ہے پہلے وہی نظر ثانی اپیل بھی وہی سنتا ہے. اب یہ جو ترمیم آ رہی ہے اس میں اس سے بڑا بینچ جو ہے وہ نظر ثانی اپیل سنے گا.
اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا. تو اس کے مقاصد پھر کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک مخصوص نشستوں کا ایک فیصلہ ہو چکا ہے, وہ اس کی نظر ثانی ہونی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس پر بھی کوئی اس کا افیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن بظاہر اس کے کچھ نہ کچھ مقاصد تو ہوں گے. تو تبھی نور عالم صاحب بھی اچانک ایک ہی وہ آرڈر آف دا ڈے ہے, اور اسی پہ ججز کی تعداد میں اضافے کا بھی بل ہے, اور یہ دوسرا نور عالم صاحب. So now government is playing technically, in other words. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسناد صاحب. بالکل ایک طرف یہ چیز بھی ایڈ کر لیجئے گا کہ جے یو آئی کی ایک ترمیم کو پیش کی ہوئی ترمیم کو گورنمنٹ سپورٹ کرنے جا رہی ہے. تھوڑے دیر پہلے سینیٹر عفنان کہہ رہے تھے کہ دیکھیں باقی جو ممبران ہیں پی ٹی آئی کے, جنہوں نے پی ٹی آئی نہیں لکھا اپنے نامینیشن پیپرز کے اندر یا اپنے دستاویزات کے اندر, ان سے ہم درخواست تو کر سکتے ہیں نا. تو دیکھیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق ان کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کرنا چاہیے. اگر حکومت جو جیسے میں نے بتایا کہ ایک کنفرنٹریشن ہے, ایک طرف کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی ہے, دوسری طرف بات چیت کی بھی کوشش کی جا رہی ہے جیسے منصور علی شاہ سے. اور کون بات چیت کرنا چاہ رہا ہے؟ حکومت چاہ رہی ہے, اور کون چاہ رہا ہے؟ کسی نے ریچ آؤٹ کیا؟ دیکھیں آپ جو ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے, اور ایک ہی اپریہنشن ہے حکومت کو, وہ یہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونل کے معاملات جو جیسے خواجہ آصف بھی کہہ چکے ہیں کہ جی یہ بات ہو رہی ہے کہ جی اکتوبر میں جب چیف جسٹس چینج ہوں گے تو حکومت بھی چلی جائے گی. تو صرف اس وقت حکومت کو اپریہنشن ہے وہ الیکشن ٹریبیونل ہے. الیکشن ریگنگ کے حوالے سے کانسٹیٹیوشن پٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. حالانکہ میرا نہیں خیال کہ جسٹس منصور علی شاہ کوئی ایجنڈا ڈریون چیف جسٹس ہوں گے, ان کا فوکس جوڈیشل ریفارم پہ ہوگا. اور یہ جو حکومت اس وقت کنفرنٹیشن موڈ میں ہے, عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں بھی یہ رہی, لیکن وہ جانے والے چیف جسٹس ہے. ایک آنے والا چیف جسٹس اور فیوچر کے 4 چیف جسٹس ہے جو نون لیگ ایک ماحول بنا رہی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ان کی اپنے لیے بیک فائر ہوگا اور یہ نقصان ہوگا ان کو بہت زیادہ, کیونکہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو نہیں سکے گی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے حکومت کو, وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فیصہ بہت سے کیسز میں ان کی جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے اس نے انڈورس کیا. آلدو ججز اپنے نظر سے جو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں قانون کی وہ اس حساب سے ہی چلتے ہیں, لیکن پرسپشن بڑی کلیئر ہے. پرسپشن ہے سم ٹائمز گریٹر دین ریالٹی, ریالٹی کچھ اور بھی ہو سکتی ہے. لیکن نظر صاحب اب یہاں سوال یہ آتا ہے, وہ جو سینیٹر عفنان والی بات ہے میں ری اٹریٹ کروں گی, وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ممبران کے 3 ہی آئین کے مطابق ان کو 3 ہی قدغنے ہیں جس کے اوپر وہ پارٹی پالیسی سے ادھر ادھر جا کر ووٹ نہیں کر سکتے. یہ پارٹی پالیسی کے حساب یہ والی ان 3 قدغنوں کے اندر تو نہیں آئے گی اگر آئینی ترمیم لے کر آئی جائے. تو 2/3 میجورٹی کے اندر اگر ان کو کنونس کیا جائے تو ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے. کچھ اس میں 8 ایسے ارکان ہیں اس وقت پارلیمنٹ کے اندر جو کہ ابھی بھی انڈیپینڈنٹ ہی ہیں. تو حکومت کی شاید ان پہ نظریں ہوں گے کہ ان میں سے کچھ اس وقت جو پارٹی پوزیشن ہے نا قومی اسمبلی کے اندر, وہ بھی تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں. 213 حکومتی اتحاد کے پاس ہیں, 224 چاہیے 2/3 میجارٹی کے لیے. اب اگر جے یو آئی سپورٹ کرتی ہے یا حکومت اور جے یو آئی مل کے یہ کوئی آئینی ترمیم کرتے ہیں تو جے یو آئی کے قومی اسمبلی میں 8 ارکان ہیں, تو 3 ارکان حکومت کو چاہیے قومی اسمبلی میں, اور وہ جو انڈیپینڈنٹ ہے وہ پورے کر دیں. اس میں سے حکومت پوری کوشش کرے گی. حکومت کے پاس ظاہر وسائل بھی ہوتے ہیں اور سارے طریقہ کار. اب تو آنے والے نیکسٹ ویک تو یہ پیش ہوگا. کوئی کوششیں چل رہی ہیں بیک چینل پہ کوئی ریچ آؤٹ کرنے کی ان ممبران کو؟ حکومتی حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹرینتھ پوری ہے, ہم آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں. تو ابھی جو آپ نے ریاضی کیا اس کے حساب سے فی الحال تو اسٹرینتھ پوری نہیں ہے. پوری نہیں ہے, پوری اس وجہ سے ابھی تک نہیں ہے کہ جب تک جے یو آئی مکمل طور پر سپورٹ نہیں کرے گی. حالانکہ آئینی ترمیم تو جے یو آئی کے ممبر لے کے آ رہے ہیں نا, نور عالم خان, اور اگر حکومت اس کو سپورٹ کرتی ہے جے یو آئی پارٹی نے, اگر نور عالم خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ پارٹی نے مجھے واپس لینے کو نہیں کہا یہ ترمیم, اس کا مطلب ہے پارٹی سپورٹ کر رہی ہے. پھر مولانا صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آ گئی جس میں انہوں نے کہا 12 سال کی ہماری جو ہے وہ اختلافات ہے, حل تو اتنی جلدی نہیں ہوں گے. مولانا صاحب آج بھی جو شجاعت صاحب سے ملے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے جو میڈیا ٹاک کی ہے وہ بھی کافی نرم ملائم میڈیا ٹاک تھی, اس میں کوئی خاصی وہ تلخی والا معاملہ نہیں تھا حکومت کے حوالے سے بھی. تو مولانا صاحب جو ہیں وہ زیرک سیاستدان ہیں, وہ فیصلے کرنے ماضی میں بھی ان کے بڑے مثالی فیصلے رہے ہیں, کوئی بھی فیصلہ وہ کر سکتے ہیں. وہ ملک کے وسیع آپ نے بھام کریٹ کر دیا کہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. حسنات صاحب, تو ہم آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ کا جو ڈھانچہ تو نہیں شکل ہے وہ تبدیل ہوتی ہوئی دیکھیں گے؟ دیکھیں فی الحال تو بہت زیادہ ایک کنفرنٹیشن والا ماحول ہے, اس میں کوئی کلیئر پکچر نہیں ہے. ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصلہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہ رہے, وہ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے.
تو پھر کیا میرا خیال ہے کہ فوکس حکومت کا یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ سے جس طرح ماضی میں رہا کہ کوئی چیف جسٹس آتا ہے تو ایک کوشش کی جاتی ہے کہ انفارملی کچھ باتیں ان سے طے کی جائے, کچھ معاملات, کوئی سینسٹیو ایشوز پہ بات ہو. اس جو جسٹس قاضی فیصل ہیں وہ اس نظام کی گارنٹی ہیں, جب تک وہ ہیں تو یہ نظام چلتا رہے گا. چاہے وہ آپ دیکھیں الیکشن ٹریبیونل کا معاملہ ہے تو وہاں وہ سسپینڈ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں, ری کاؤنٹنگ میں 3 سیٹیں جو ہیں وہ اب نون لیگ کو مل گئی ہیں, اور جس طرح جنوری 13 کا فیصلہ ہے. تو جسٹس منصور علی شاہ کے آنے سے مسائل ہیں, اگر وہ حل ہو گئے یہ خوف ہے حکومت, ہاں یہ گارنٹی نہیں ہے, یہ اپریہنشن دور ہو گئی تو میرا خیال ہے جسٹس منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ حکومت میں بھی تقسیم ہے کہ کیا جسٹس قاضی فیصل کو ایکسٹینشن دینی چاہیے یا نہیں. 3 سال ایک چیف جسٹس جو پی ٹی آئی کے حوالے سے تو میں بھی حکومت کے اور وہ ہم خیال ہوں, لیکن اور بہت سی چیزیں ہیں جس پہ انہوں نے کافی زیادہ حکومت کی باتیں نہیں مانی. جس طرح مرگلہ میں لیز کا معاملہ ہو, ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں دی جا سکتی. اس طرح لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا معاملہ ہو, پرویز مشرف کی سزائے موت کو اپیل کیا ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کسی بھی طرح سے یہ امپریشن ڈالنا کہ کوئی بھی جج کسی بھی طریقے سے قانون کی بالادستی سے اوپر ہو کے کسی اور سائڈ پر دیکھ رہا ہے, دیٹ وڈ بی ڈیفینیٹلی رانگ. لیکن حسنات مالک صاحب تھینک یو ویری مچ, اظہر فاروق صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد ہم بات کریں گے غزہ کے اندر ہم لوگوں نے نظریں سائڈ پہ کر لی ہیں لیکن وہاں ظلم و بربریت ابھی بھی جاری ہے. we'll talk about that after break. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, غزہ کے لیے آواز بلند کرنا ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے, اس لیے کیونکہ تقریباً 50,000 افراد کو اسرائیل اس ٹائم پر صرف 7 اکتوبر کا بہانہ بنا کر شہید کر چکا ہے. لیکن اصلیت اور حقیقت تو یہ ہے کہ 7 اکتوبر سے پہلے بھی فلسطینیوں کے لیے فلسطین کی زمین کو تنگ کرنا اسرائیل نے اپنا مشن بنایا ہوا تھا, اور 7 اکتوبر کو ایک بہانے کے طور پر استعمال کر کے اب تک غزہ کے اندر تقریباً 16,000 سے زائد بچوں کو شہید کر چکا ہے اسرائیل. ابھی حال ہی میں ایک اور ایسا واقعہ آیا جس نے ہر مسلمان کے دل کو جو ہے وہ جلا کر رکھ دیا. اسرائیل کے فوجیوں نے شمالی غزہ میں مسجد صالح کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی. اب تک اسرائیلی فوج 7 اکتوبر 2023 سے لے کر اب تک 609 مساجد کو شہید کر چکی ہے. اسرائیلی بمباری سے اب تک 211 مساجد کو جزوی نقصان بھی پہنچا ہے. اسرائیلی جارحیت سے متاثر ہونے والی مساجد میں غزہ شہر کی 1400 سال پرانی عمری مسجد بھی شامل ہے. یہ مسجد ایک طرح سے جو ہے وہ ایک قدیم ہیریٹیج تھی. اسرائیل کی فوج کے خان یونس اور نصیرات پناہ گزین کیمپوں میں گھروں اور خیموں پر حملے کے بعد وسطی غزہ کے دیر البلح سے 1 لاکھ سے زائد افراد کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا. اسرائیلی حملوں میں دیر البلح اور خان یونس میں آج 22 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا. اسرائیل کی جانب سے 7 اکتوبر 2023 سے اب تک ہر روز کم از کم 53 بچے شہید کیے جا رہے ہیں. مجموعی اعداد و شمار کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 72 مرد ہر روز 72 مرد اور خواتین جو ہے وہ مارے جاتے ہیں. 10 ماہ کی اسرائیلی جنگ میں غزہ میں فلسطینی بچوں نے پورا تعلیمی سال گنوا دیا ہے. ایجوکیشن سفر کر رہی ہے, ہیلتھ سفر کر رہی ہے, اور کم از کم 50,000 بچوں کو شدید غذائی قلت کا سامنا ہے. یہ یاد رکھیے کہ اس ٹائم پر غزہ میں سے جو ویژولز ہمارے سامنے آ رہے ہیں, کچھ ویژولز تو چلانے کے قابل بھی نہیں ہے. وہ ویژولز سوشل میڈیا کے اوپر بھی بلاک آؤٹ کر دیے جاتے ہیں. ان ویب سائٹس کے ذریعے, جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں, ان کے ذریعے بلاک آؤٹ کر دیے جاتے ہیں. لیکن جو مناظر ہم جرنلسٹ تک پہنچ رہے ہیں وہ راتوں کی نیندیں اڑا دینے والے ہیں. اپنے بچوں کو اس جگہ پر رکھ کے سوچئے تو پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم گونگے بہرے نہیں بنے رہ سکتے, ہم اپنی آنکھیں نہیں بند کر سکتے, اور وہاں جو درد وہ محسوس کر رہے ہیں اس کو اگنور کر کے ہم اپنی عام زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکتے. یاد رکھیے کہ جرنلزم کے حوالے سے بھی غزہ کے اندر یہ سب سے زیادہ خطرناک سال رہا ہے. 171 جرنلسٹ کو شہید کر دیا گیا ہے, اور الجزیرہ اور باقی جو نیوز ایجنسیز ہیں ان کی آواز دبانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے, جو غزہ کے ویژولز ہم تک پہنچا رہے ہیں. اس طرح اسرائیل ہیومینیٹیرین لا نہیں, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کا جو ہے وہ ایک تو خلاف ورزی کر رہا ہے, لیکن ویسٹرن ممالک اب بھی خاموش ہیں. اسی فوڈ فار تھاٹ کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. غزہ کو, کشمیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.